प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन को मुबारक हो। आपने मुझे पता है ये आज तीसरा सेशन और आखिरी सेशन है इस शॉर्ट कोर्स के अंदर। तो इस तरह पहले तो ये कि आपने अपना वजूद कायम रखा हुआ है, ये बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी बात है कि भाई जिस माहौल में आज आप सियासत कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं कि इसमें इस तर्ज की और इस तरह की सियासत के लिए गुंजाइश जो है वो हमेशा से ही कम थी, लेकिन वक्त के साथ मज़ीद सुकड़ती चली जा रही है। कुछ तंजीमें तो हैं जिनको खुलेआम फिरने में कोई, उनके तो बैनर भी आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर टंगे हुए नज़र आते हैं, लेकिन हम जब स्टूडेंट की ही फलाह बहबूद के लिए कोई बात करें, कोई लोगों को इकट्ठा करें, तो अचानक से सबके जो है ना वो रेडार खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के माहौल के अंदर आप लोगों ने ये सेशंस मुनक़्क़िद किए, उस पर आपको मुबारक हो। मुझे ये भी पता है कि वक्त कम है और कि इससे पहले भी मतलब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग उन पिछले सेशंस में को अटेंड कर पाए हैं या नहीं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया, कुछ लोग नए होंगे अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चूँकि ये आखिरी सेशन है तो आपका फेमिनिज़म और फेमिनिज़म के बारे में आपने जो पिछले सेशंस में गुफ्तगू की है, सीखा है, उस पर भी आपके अगर कोई सवाल हों तो वो भी आप आज रखें, क्योंकि फिर इसके बाद ये सिलसिला जो है वो आज इसकी आखिरी कड़ी है। और ज़ाहिर है जो मैं मुख्तसर सी बात रखूँगी उस पे भी मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त, आपने मुझे 40-50 मिनट दिए हैं, मैं रज़ा कराना तौर पे इस 40-50 मिनट का आधा जो है और कम करके मैं ज़्यादा वक्त जो है सवाल जवाब के अमल को देना चाहती हूँ, क्योंकि वहीं से मेरा ख्याल है सीखने सिखाने का अमल थोड़ा सा बेहतर होगा। मुख्तसरन यानी कि मैं अपनी बात रखूँगी। मुझे जिस मौजू पे बात करने का कहा गया वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, और मैं ख़ुद भी एक मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हूँ, थ्योरी में भी पढ़ाती भी हूँ और मैं ये सियासत करती भी हूँ, ठीक है। तो ये मैं किसी और के बारे में नहीं बात कर रही, ये मेरा अपना तजर्बा भी है और इसके बारे में जो कुछ मैंने सीखा है अभी तक वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले कि मैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म की थ्योरी या मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म की तारीफ़ करूं, तारीफ़ का मतलब उसको डिस्क्राइब करूं, डिफ़ाइन करने की तरफ जाऊं, मेरा ख्याल है कि जब हम फेमिनिज़म का लफ्ज़ या उसकी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहनों में अक्सर मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म नहीं आती। हमारे जहनों में जिस फेमिनिज़म का तसव्वुर आता है वो लिबरल फेमिनिज़म का आता है। और मेरा ख़्याल है कि आपने शायद पिछले 2 सेशंस में ये इस्तिलाह मसलन लिबरल फेमिनिज़म क्या है इस पे शायद कुछ सुना होगा, बातचीत की होगी। अच्छा, अगर की है तो आप में से कोई शख्स भी मुझे बिल्कुल मुख्तसरन बता सकता है कि लिबरल फेमिनिज़म से आप क्या मुराद लेते हैं? क्या है लिबरल फेमिनिज़म? फ्रीडम ऑफ स्पीच। एनीवन एल्स? उसकी कोई भी फीचर्स लिबरल फेमिनिज़म? Very good, very good. Equal opportunities, okay. बिल्कुल सही है। Anyone else? और कोई लिबरल फेमिनिज्म की कोई? इंडिविजुअल फ्रीडम, एब्सोल्युटली। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि लिबरल फेमिनिज्म जो कि लिबरलिज्म का ही आप समझे कि तसलसल है, वो बुनियादी तौर पे फ़र्द को अपने यूनिट ऑफ एनालिसिस समझती है, यानी कि इनफरादी आज़ादी की बात करती है ना कि भाई औरत को भी उसी तरह की इनफरादी आज़ादी हासिल होनी चाहिए जो कि मर्द को है, ठीक है। तो लिबरल फेमिनिज़म्स का अब एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, हम यानी कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म को इनफरादी आज़ादी से कोई मसला नहीं है। सर हमें ये तो नहीं, हम ये नहीं कहते कि भाई इनफरादी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। हमारा मसला ये है कि अगर आप और लिबरल फेमिनिज़म के साथ हमारा मसला ये है, या मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म जहाँ पे लिबरल फेमिनिज़म से जुदा होती है, वो ये है कि इनफरादी आज़ादी बग़ैर इज्तमाई आज़ादी के मसला वहाँ पर है, ठीक है, कि आप इनफरादी आज़ादी का मुतालबा करें जबकि आपका पूरा ग्रोह यानी कि इज्तमाई आज़ादी से उसको काट के तो
تب وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جب آگے جائیں گے تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے. تو بالکل یہ ایک بنیادی فرق ہے. مارکسسٹ فیمنزم انفرادی آزادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی آزادی کی بات کرتا ہے, جبکہ liberal feminism is simply concerned with the individual freedom, human rights کی زبان. یہ human rights کی زبان بھی liberalism اور liberal feminism کے ساتھ ہی آپ سمجھیں کہ منسوب ہے. and again human rights خیالی طور پہ تو بہت خوبصورت چیز ہے, بالکل تمام لوگوں کو تمام انسانی حقوق ہونے چاہیے, لیکن انسانی حقوق کی زبان جو کہ liberals اور liberal feminists استعمال کرتے ہیں, اس مدعے اس مواد کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ بہت خوبصورت چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی ہر شخص کو پڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے, یہ آزادی ہونی چاہیے, وہ آزادی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پہ ہمارا مسئلہ آتا ہے ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آخرکار یہ جو سارے انسانی حقوق ہیں وہ لوگوں کو کیوں نہیں مل رہے. ایسا کیوں ہے کہ یہ حقوق ان تھیوری سب کے پاس یہ حق ہے لیکن وہ اپنا حق جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس مطلب یہ جو مسائل ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہاں سے کیوں پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے انسانی حقوق سے محروم ہیں. ٹھیک ہے, مثلا آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہر جگہ بھئی پاورٹی ایلیویشن کے پروگرام اور فلاں NGO کا یہ پروگرام اور فلاں پروجیکٹ. یہ سوال یہ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی غربت پیدا کہاں سے ہو رہی ہے. اگر آپ غربت کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سوال رکھنا ضروری نہیں ہے کہ غربت پیدا کہاں سے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. یہ سوال رکھے بغیر اگر آپ ڈائریکٹلی علاج پہ چلے جائیں گے تو یہ تو ایسا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ بغیر آپ سے کچھ پوچھے کہ اچھا جی مسئلہ کیا, ایک نسخہ آپ کو لکھ کے نا ایک پرچی پہ دے دیتا ہے کہ جی یہ لے لو, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس پرچی میں لکھے والی حل پہ عمل کر لیا تو شاید اگر آپ ابھی بیمار ہیں تو کل تو آپ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں. اس طرح کے حل جو کہ مرض کی جڑ, اس کی بنیاد کی درست آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہ کریں, ڈائریکٹلی حل پہ چلے جائیں, وہ حل بہت خطرناک ہے. بھائی ایک تو یہ کہ غلط بھی ہے لیکن خطرناک بھی ہے کیونکہ وہ الٹا آپ کو کسی نئے مرض میں مبتلا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور بنیادی فرق لبرل فیمنزم کے ساتھ. ٹھیک ہے, تیسرا لبرل فیمنزم جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جینڈر ایکوالٹی کی زبان استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ مرد اور عورت کو برابر ہونا چاہیے. اگین ان تھیوری کوئی مسئلہ نہیں, بہت خوبصورت بات ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اور جن عورتوں نے جہاں پر یہ تحریکیں ابھریں, اگر آپ غور کریں تو کن مردوں کے ساتھ برابری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ مرد جس کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے, جس کے پاس خود روزگار نہیں ہے, جس کے پاس خود وہ سارے حقوق یا پریویلیجز نہیں ہیں, اس مرد کے ساتھ برابری کی بات ہو رہی ہے. کون سے مرد کے ساتھ برابری کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس لبرل فیمنزم کا جو ایک طرح سے کلاس بلائنڈنس ہے نا, کہ ایک مڈل کلاس رجحان ہی ہے. اور اینڈ پرٹیکولرلی یہ جب گلوبل نارتھ میں اس کا ابھار ہوا تو ایک وائٹ, اس میں ریس کا بہت اہم پہلو تھا کہ لبرل فیمنزم جو ہے وہ وائٹ مڈل کلاس عورتوں کا مطالبہ بن کے رہ گیا کہ بھئی ہمیں اپنے طبقے کے مرد کے ساتھ برابری چاہیے. انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ بھئی اگر آپ اپنے طبقے سے باہر نکل کے دیکھیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ محنت کش طبقے کو دیکھیں تو وہاں پر تو نہ مرد کے پاس نہ عورت کے پاس بیشتر حقوق ہیں. ٹھیک ہے, تو کون سے مردوں کے ساتھ برابری کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ کلاس کو یا طبقے کو نظر انداز کر کے صرف جینڈر کی بات کرنا, یہ لبرل فیمنزم کی خاصیت ہے. اور یہیں پہ ایک بہت بنیادی مطلب نقطے پہ لبرل فیمنزم اور مارکسسٹ فیمنزم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, کیونکہ مارکسسٹ فیمنزم جو ہے وہ طبقے کو, طبقاتی استحصال کو, سماج کے اندر طبقاتی تفریق کو بنیادی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ صرف بنیادی سمجھتے ہیں ہم کہ طبقے اور جینڈر, کلاس اور جینڈر کو ہم جدا بھی نہیں سمجھتے.
یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس جڑت کے اوپر ہم مزید آگے جا کے بات بھی کریں گے. تو یہ جو جینڈر ایکوالٹی کی زبان، یعنی کہ مرد جو عورت جو ہے یہ چاہتی کہ مرد کے برابر ہو، یہ جو لبرل فیمنسٹ طرز سیاست ہے وہ لاشعوری طور پہ ہی صحیح ہے. یعنی کہتی کہ شعوری طور پہ، کیونکہ لاشعوری طور پہ اس نے یہ جو سیاست ہے یہ اس نے چونکہ وہ اس نظام کے اوپر کرٹیکل نہیں ہے تو یہ بیسکلی ایک حصہ داری کی سیاست بن جاتی ہے کہ بھئی ہمیں انکلوژن کی سیاست بن جاتی ہے کہ اس نظام میں اگر مرد کو پڑھنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، مرد کو یہ مل رہا ہے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے، مرد باہر جا سکتا ہے تو ہمیں بھی کر لو، ٹھیک ہے، فلاں کو یہ مطلب مردوں کو اگر یہ مراد مل رہے ہیں تو ہمیں بھی شامل. تو بیسکلی شامل ہونے کی یا انکلوژن یا حصہ داری کی سیاست بن جاتی ہے لبرل فیمنسٹ. اور جب آپ حصہ ایک طرح سے تو ایک طرز پہ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، رائٹ، ان تھیوری کہ ہاں اگر مردوں کو کچھ مل رہا ہے تو عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اس میں کریں. اس یعنی اگین اس ڈیمانڈ میں بذات خود مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب آتا ہے جب اس ڈیمانڈ کو آپ جدا کر دیتے ہیں، مطلب کاٹ دیتے ہیں اس حقیقت کے ساتھ کہ جس نظام کے اندر حصہ داری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لبرل فیمنزم، وہ نظام بذات خود بھاری اکثریت کو اپنے آپ سے ایکسکلوڈ کرنے پہ تلا ہے. ٹھیک ہے، مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی عورتوں کی مثال لے لیتے ہیں، فرضی مثال ہی لے لیتے ہیں کہ جی جتنی سیٹیں لڑکیوں کی ہونی چاہیے اوپن میرٹ پہ اتنے ہی لڑکوں کی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل یہ میرا خیال ہے کسی نے مطالبہ کیا نہیں ہے لیکن لیٹس جسٹ سے اب ایک طرز پہ تو یہ بات صحیح لگتی ہے، اس میں کیا خرابی. مسئلہ یہ کہ جب اوپن میرٹ کی سیٹیں کل جو ہیں وہ 400 تھیں، سکڑ کے 300 200 100 اور اب پتہ نہیں میرا خیال ہے 40 رہ گئی ہیں. تو ایک ایسا نظام جس میں بھاری اکثریت چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں وہ سارے ہی باہر پھینکے جا رہے ہیں، اس نظام کی تنقید اور اس کو بدلنے کے بجائے آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے بھی شامل کریں، مجھے بھی شامل کریں. تو اس نظام کے اندر شمولیت کے بجائے مارکسسٹ فیمنزم کہتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اسی نظام کے اندر آپ حصہ دار بننے کی کوشش کریں، ہم کیوں نہ سب لوگ مل کے اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں جو کہ بھاری اکثریت کو ڈس انفرینچائز کر رہا ہے، ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، اپنی صفوں سے باہر نکال پھینک رہا ہے، سرپلس بنا رہا ہے کہ آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے گنجائش بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں سی ایس ایس کے امتحانوں میں کیا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایپلیکنٹ لوگ اپلائی کرتے ہیں، جن میں سے آئی ایم شیور کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس فہرست میں ان قریب شامل ہونے کی کوشش کریں گے. سیٹیں ہوتی ہیں 4، اپلائی کرنے والے 4000 کیا 40,000 تک، سیٹیں ہی 4 ہیں تو آپ کیا کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ایسا نظام جو کہ ہمیں آپس میں مقابلے پہ مجبور کرتا ہے، ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کے اپنے آپ کو آگے کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اس نظام کے اندر حصہ داری جو ہے وہ تو ایکچولی اپنے باقی تمام ساتھیوں کے ساتھ مطلب بغاوت، ظلم ہے نا. کہ اگر آپ کو اپنے ہی ساتھیوں، آپ یہ بھی دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، چونکہ فیسیں اتنی بڑھ چکی ہیں تو اب آپ تمام بھائی بہنوں میں سے چند ہی لوگ پڑھ سکیں گے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب فیصلہ آتا ہے کہ اچھا جی کس نے پڑھنا ہے اور کس کو سب سے زیادہ موقع دینا ہے تعلیم کا، وہاں پہ آپ کو خواتین کی تعداد جھکتی چلی جائے گی. سارے بھائی بھی نہیں پڑھ پائیں گے لیکن بہنیں تو بہت ہی پیچھے رہ جائیں گی. تو یہ نظام ہی ہے نا جو کہ ہمیں آپس میں مقابلہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. تو ایک ایسے نظام کے اندر اگر لبرل فیمنزم کا یہ نقطہ نظر ہو جو کہ رہا ہے کہ وہ سرمایہ داری کی، وہ امپیریلزم کی اور ریسزم کی تنقید کرنے کے بجائے اسی نظام کے اندر آپ کہیں کہ بھئی ہمیں بھی گنجائش دو، ہمیں بھی سیٹ دو، تو یہ تو اس سیاست سے میں تو اتفاق نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں اور مارکسسٹ فیمنسٹ نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی، حصہ داری کے بجائے نظام کی تبدیلی
کی جدوجہد جو ہے وہ نہ صرف عورتوں کے بلکہ ہم سب کے تمام مظلوموں کے تمام استحصال زدہ لوگوں کے فائدے میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو موٹی موٹی میں نے باتیں کہ اس لیے اور لبرل فیمنزم کے ساتھ جو موازنہ ہے وہ اس لیے کرنا یا رکھنا مناسب سمجھا کیونکہ لبرل فیمنزم کی وہ شکل ہے جو کہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ جس کی خبر ہمارے کانوں تک آتی ہے یا جس کو اکثر مس ریپرزینٹ کر کے بھی جو ہے وہ عام کیا جاتا ہے کہ بھئی فیمنسٹ تو بس خاندان توڑنا چاہتی ہیں, فیمنسٹ جو ہے صرف کپڑے پہننے کی آزادی چاہتی ہیں, باہر گھومنے کی آزادی چاہتی ہیں, یہ چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس جب سوال جواب کا سیکشن ہوگا تو اس میں بھی مطلب مزید اگر اس پہ کہ بھئی لبرل فیمنزم کیا ہے, مارکسسٹ فیمنزم کیا ہے, یہ کہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہیں اور کہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اس پہ ہم مزید بات جو ہے وہ سوال جواب والے حصے میں بھی کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے میں اس سیکشن کو ختم کر کے تھوڑا سا اب مارکسسٹ فیمنزم کی اپنی تھیوری, اس کا تھیوریٹیکل آؤٹ لک, اس کا سماج کو دیکھنے سمجھنے اور بدلنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس لحاظ سے وہ لبرلزم سے کیسے مختلف ہے, اس پہ تھوڑی سی بات رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ مارکسسٹ فیمنزم جو ہے وہ اگین مارکسزم جیسے لبرل فیمنزم لبرلزم کا تسلسل ہے, مارکسسٹ فیمنزم جو ہے وہ مارکسزم کا تسلسل ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بیٹھ کے پورا الف سے لے کے یہ تک مارکسزم سمجھانے سے تو رہی, لیکن اس کی ایک دو پہلو پر میں ضرور بے شک مختصر کی بات رکھوں گی, لیکن میرا خیال ہے ہمارے لیے مفید ہوں گے اگین تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے, اور یہ کس طرح کا نقطہ نظر ہے, ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر لہٰذا اس کو کیسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی جو آپ کہیں کہ ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے جو کہ مارکسسٹ اور لہٰذا مارکسسٹ فیمنسٹ طریقہ کار کو کی پہچان ہے وہ ہے مٹیریلزم یا مادیت پسندی آپ اس کو کہہ لیں. مٹیریلزم کا اکثر انگریزی میں جو مطلب بنتا ہے وہ عام استعمال میں لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا مٹیریلسٹ ہو گیا, یعنی کہ اس کو صرف پیسے سے غرض ہے, وہ والا مٹیریلزم نہیں. مادیت یا مادیت پسندی, پرستی کا بھی میں لفظ پسندی بہتر ہے. مٹیریلزم سے کیا مراد, مٹیریلزم سے مراد کہ ہم ایک ایسا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل لوگوں کے جو خیالات ہیں نا یا جو کچھ ہمیں اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی طرح کی اونچ نیچ ہو, پدر شاہی ہو, طبقات ہوں, کچھ لوگوں کو ایک زیادہ اعلیٰ درجہ ملا ہوا ہے, کچھ لوگ کم ہیں, کم تر سمجھے جاتے ہیں, جو بھی ہے رویے ہیں. اکثر پدر شاہی کو ایک رویے کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جی یہ تو رویوں کا مسئلہ ہے, یا یہ کہ یہ کوئی کہیں سے کوئی قدرتی چیز ہے کہ مرد جو ہے وہ قدرتی طور پہ اپنی بایولوجی کی وجہ سے وہ عورت پہ حاوی بھی ہے, وہ اس سے زیادہ جسمانی طور پہ طاقتور ہے اس لیے وہ حاوی ہے, وغیرہ وغیرہ. طرح طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ سرکولیٹ کرتی ہیں سماج میں پدر شاہی کے بارے میں. مارکسسٹ فیمنزم یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے جو تصورات ہیں نا, ان کے جو خیالات ہیں, ان کے جو ویلیوز ہیں, ان کے جو رشتے ہیں, جو طور طریقے ہیں, وہ لوگوں کے زمینی حقائق سے جڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ خیالات جو ہے وہ آسمان سے نہیں آتے, خیالات بنتے ہیں لوگوں کے تجربات سے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے ذہن میں خیال ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے زمینی حقائق, ہمارے مادی اور معاشی حقائق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر جس کا مطلب کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کو جا کے کسی پروجیکٹ کے تحت مطلب یہ کہیں کہ جی آپ کو مردوں کو جا کے کہا جائے کہ بھئی آپ کو پدر شاہانہ رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے, آپ کو ایک مورلسٹک قسم کی گفتگو جو ہے وہ
لوگ سن تو لیں گے آپ کی بات لیکن تبدیل نہیں ہوں گے ان کے خیالات. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ساری گفتگو ہے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جو نظام موجود ہیں وہ ہمارے اگین مادی حقائق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو مثال کے طور پہ آپ اسی مثال کو ایک طبقاتی اس میں دیکھ لیں کہ جی آپ کچھ فیکٹری مل کے اونرز کو، ٹھیک ہے، آپ مالکان کو آپ جمع کر کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو مزدور کے حقوق دینے چاہیے، فلائیں یا یہ اچھی بات ہوگی، تو وہ آپ کی بات سن تو لیں گے. اس کے بعد مڑ کے کیا وہ اپنا سارا نظام بدل دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اس نظام کے اندر اس فیکٹری کا جو مالک ہے اس کے معاشی مادی مفادات جڑے ہوئے ہیں. رائٹ؟ اگر وہ کل کو بہت ہی کوئی منصفانہ تقسیم کر دے منافع کی تو اس کا تو سارا بزنس ہی بیٹھ جائے گا، منافع تو نہیں کما پائے گا نا. اگر آپ مارکسسٹ اصولوں کے تحت دیکھیں تو جس چیز کو ہم منافع کہتے ہیں، منافع کہاں سے آتا ہے؟ نہ سپلائی ڈیمانڈ سے آتا ہے، نہ آسمان سے آتا ہے. منافع آتا ہے اس مزدور کی محنت سے. ٹھیک ہے، جس کو مالک جو ہے وہ تو تنخواہ دے دیتا ہے لیکن وہ تنخواہ ایکچولی اس مزدور کی بنائی ہوئی اپنی ویلیو کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کو تنخواہ کی صورت میں واپس مزدور کو ملتا ہے. باقی جو منافع سرمایہ دار کو مل رہا ہے وہ اس مزدور کی بنائی ہوئی محنت سے مل رہا ہے اس کو. اور جو واحد وجہ ہے کہ وہ جو منافع ہے وہ مزدور کو واپس نہیں جاتا اور وہ سرمایہ دار کو جاتا ہے کیونکہ سرمایہ دار کی سیدھی بدماشی ہے. ہم ایک طبقاتی سماج میں رہتے ہیں جس میں وہ مالک ہے اور یہ مزدور ہے. بالکل اسی طریقے سے جب تک ہے ہم یہ چیزوں کو ان کے مادی اور معاشی حقائق کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھیں گے تو ہمیں اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی کہ بھائی سماج کی تبدیلی جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمارا جو انالیسس ہوتا ہے وہ مٹیریلسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم چیزوں کو ان کے مادی حقائق کے ساتھ اور لوگوں کے اپنے تجربات کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں. دوسری مارکسسٹ فیمنزم کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائلیکٹیکل ہے. ڈائلیکٹیکل ویسے تو یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن اگر اس کو ہمارے موضوع کے حساب سے اس کو سادہ طریقے سے بیان کیا جائے کہ چیزیں اور دنیا مستقل تبدیلی کے عمل میں ہے. ٹھیک ہے. مستقل تبدیل ہو رہی ہے. جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ہمیشہ سے تھی یا یہ تو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سے پدر شاہی ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یا طبقات امیر غریب زمیندار اور بے زمین کا یہ فرق جو ہے ہمیشہ سے تھا. یہ کہانیاں ہیں، تصورات ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں ڈالی گئی ہیں لیکن ایکچولی دنیا میں کوئی بھی چیز جامد اور ساکت نہیں. اور ڈائلیکٹکس اس تبدیلی کو سمجھنے کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے. کہ کس طریقے سے ہمارا سماج اور دنیا بھر میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو اس میں سے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن اس میں سے ایک چیز جو کہ ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی کی فطرت میں یہ چیز نہیں رکھتی. یعنی کہ پدر شاہی کوئی فطرتی چیز نہیں ہے کہ عورت کے اندر کوئی ایسینشل کمزوری ہے یا خاصیت ہے یا عورت ایسینشلی کو بہت زیادہ نرم مزاج اور پیسیو اور سبمسیو ایسی ہے اور مرد جو ہے وہ ایسینشلی جو ہے اور ہمیشہ سے کوئی قدرتی یا فطرتی طور پہ کوئی اگریسو ہے، ڈومینیٹنگ ہے. یہ سارے وہ خیالات ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں ڈالے گئے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. ایون پدر شاہی جو کہ آج کی شکل میں ہے وہ آج آپ خود اپنے تجربے سے دیکھ لیں. آپ کے جو پچھلے آپ ماں باپ کی جنریشن اور اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے جنریشن میں دیکھ لیں، کیا آپ کے خاندان اور خاندان کے اندر جو تعلقات ہیں وہ بدلے نہیں ہیں؟ بدلے ہیں نا. چیزیں اب آج کل کے دور میں بہت فرق ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ 3 نسلیں پہلے یا پشتے پہلے چلے جائیں. آپ آج سے 3 پشتے آگے چلے جائیں تو چیزیں بالکل بدلی ہوئی نظر آئیں. ٹھیک ہے. تو
تبدیلی ایک مستقل عمل ہے. ایون پدر شاہی کی تبدیلی جو ہے، پدر شاہی مستقل اپنی شکلیں جو ہے وہ تبدیل کرتی چلی جا رہی ہے. آپ جب شہروں میں آتے ہیں یہاں پہ طور طریقے، یہاں پہ یہاں پہ چیزیں یونیورسٹی کے اندر بھی مختلف ہیں. آپ جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں وہاں پہ مختلف ہے. آپ جب پیچھے اپنے ضلع میں اپنے گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پہ مختلف ہے. تو یہ سب اس کی مختلف اور بدلتی ہوئی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے ہماری سیاست کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے بھی اور ہماری پریکٹس کے لیے بھی. ٹھیک ہے، کہ ہم اگر یہ سمجھیں نا کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے تھیں، ان کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ وہ جو پریکٹس والا عمل ہے، پھر آپ خواہ کوئی سیاسی عمل کریں گے، جو چیز اللہ کی دی ہوئی ہے یا جو چیز مستقل ہے اس کو آپ کیسے بدلیں گے؟ اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے نا. اسی لیے یہ سمجھ رکھنا کہ نہیں، جو چیزیں بظاہر لگتا ہے کہ ہمیشہ سے تھیں، جن کو بدلنا ممکن نہیں ہے، ان کو بدلنا ممکن ہے. اور نہ ہسٹری ہم جنرل اسٹڈیز میں کہتے ہیں. اب ہسٹری میں جو سٹوری کا لفظ ہے نا وہ بڑا اہم ہے. سٹوری کیا ہوتا ہے؟ ایک کہانی، ایک افسانہ ہوتا ہے نا. اب افسانہ جو ہے، کوئی بھی افسانہ وہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، پھر بیچ میں کچھ نہ کچھ سارے کردار کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور کہیں پہ جا کے پھر ختم ہوتا ہے. پھر اچھا افسانہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ مستقل چلتا رہتا ہے. اس کی اگلی قسط کا سب بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ ہسٹری یا تاریخ کیا ہے؟ تبدیلی کی کہانی ہے نا، کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. تو یہ پھر وہ ڈائلیکٹکس والی بات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے کہ مارکسسٹ فیمنزم جو ہے وہ پدر شاہی کو، وہ کلاس کو، وہ طبقے کو ایک تبدیلی، مستقل تبدیلی کے عمل کے طور پہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں، وہ جو میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہم طبقے کو یعنی کہ جینڈر کو اور کلاس کو، اور میں اب اس میں اضافہ بھی کر دوں کہ قوم کو، ہم اس کو علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. ہم کیوں نہیں اس کو علیحدہ کر کے دیکھتے؟ کیونکہ جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو تاریخی طور پہ یہ تینوں آپ کہیں کہ استحصال کے یہ جو فرق آیا نا سماج میں، کہ تم کس قوم کے ہو اور تم کس قوم کے ہو، تم کس قبیلے کے ہو، تم کس قبیلے کے ہو، تم مرد ہو یا تم عورت ہو، ٹھیک ہے، تم ذمہ دار ہو یا تم مزارے ہو، یہ جو سارے فرق ہیں نا، آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو یہ ایک ساتھ ہی ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ ان تمام جو استحصال کی یا تفریق کی جو بنیاد ہے نا، وہ ملکیتی رشتوں پہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اجتماعی ملکیت سے، یعنی کہ ذرائع پیداوار کی، اور ذرائع پیداوار بھی ایک موٹی اصطلاح ہے، لیکن بیسکلی جب انسانوں کے پاس جو ان کو زندہ رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں آج کل کے دور میں تو چلو پیسہ، وسائل، کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا آپ کو زندہ رہنے کے لیے. جب سماج ایک ایسے نہج پہ پہنچتا ہے کہ جو چیزیں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ سب کی ملکیت ہونے کے بجائے چند لوگوں کی ملکیت بنا دی جائے، تو پھر باقی لوگوں کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ زندہ تو انہوں نے رہنا ہے نا، زندہ تو پھر بھی رہنا ہے. اب چونکہ آپ کے پاس خود وہ وسائل نہیں ہیں، آپ خود ان وسائل کے مالک نہیں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ پہلے زندہ رہا کرتے تھے، اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوا یہ کہ ان کی آپ غلامی کریں. وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ کرو، آپ کریں گے. وہ آپ کو بدلے میں کم تنخواہ بھی دیں گے، آپ پھر بھی کریں گے، کیونکہ کم تنخواہ جو ہے وہ زیرو تنخواہ سے تو پھر بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے آپ لوگ فری میں انٹرنشپس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی مجبوری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے سی وی پہ نہیں آئے گا تو کل کو آپ کو کوئی اجرتی غلام بھی نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے، سو یہ جو تفریق ہے، ٹھیک ہے، مالک اور مزدور کی، جب سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، دنیا بھر میں کسی بھی خطے کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب ملکیتی رشتے ایسے تبدیل ہوئے کہ چیزوں کی ملکیت، چاہے وہ زمین ہو، وہ وسائل ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ پیسہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ تفریق آ جائے کہ کچھ لوگ مالک ہوں گے اور باقی مزدوری کریں گے. یعنی کہ پیدا تو وہ کریں گے لیکن جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں اس کے مالک وہ خود نہیں ہوں گے. یہ تقسیم جب اور جیسے ہوگی تو یہ تمام استحصال کی شکلیں بیسکلی وہیں سے ابھرتی ہیں. آپ جب عورت، ہم پدر شاہی کہتے ہیں، پدر شاہی کیا ہے؟
یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ دن رات کام کرے، ہاں وہ بچے بھی پیدا کرے، وہ بچوں کو صرف پیدا نہیں کرتی، پالے بھی وہ، لیکن وہ بچے کس کے نام سے منسوب ہوتے؟ باپ کے نام سے، یعنی کہ مزدور کی حیثیت عورت کی، مزدوری بھی ساری عورت کرے، لیکن اس عورت کا خود بھی مالک اس کا شوہر یا اس کا باپ ہوگا، اور اس کی پیداوار یعنی کہ جس بچوں کو وہ پیدا کرے گی اس کی بھی ملکیت اس کی اپنی نہیں ہوگی جس نے خود ان کو پیدا کر کے ان کی پرورش کی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بالکل وہی رشتہ ہے جو کہ ایک فیکٹری کا مالک اور مزدور کے درمیان ہے، سارا کام مزدور کریں، لیکن چونکہ اس پیسے کا، اس فیکٹری کا، ان وسائل کی ملکیت اس ایک آدمی یا چلے ایک چھوٹے سے ٹولے کے پاس ہے، تو وہ ساری جو پیداوار ہے وہ ساری اس بندے کو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طریقے سے قوم یا قومی جو تضاد ہے وہ بالکل یہی ہے۔ کلونیلزم کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ انگریز نے ادھر آ کے یہاں پر جو لوٹ کھسوٹ کی، جو سارا کچھ یہاں پہ نظام دھرم بھرم کر کے جو کچھ یہاں سے پیدا ہو رہا تھا وہ اٹھا کے اس نے اپنی معیشت کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے خطوں کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا۔ تو ملکیت کا تعلق تو حالانکہ ہم سب یعنی کہ یہاں پہ لوگ تو ہم سارے ادھر ہی تھے، لیکن ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا اپنے خطے پہ، اپنے زمین پہ۔ تو ملکیت کا جو تعلق ہے وہ اختیار سے، وہ صرف نام کا کوئی آپ کو کہے نا کہ جی آپ جی مالک ہیں، لیکن اگر آپ ایسے مالک ہوں جس کا اپنی ملکیت کے اوپر کوئی اختیار ہی نہ ہو تو پھر آپ مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہر چیز کے لیے آپ کو اجازتیں لینی پڑیں، ٹھیک ہے، تو آپ مالک نہیں ہیں، آپ مزدور ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تاریخی طور پہ بھی اور مارکسسٹ فیمنزم کی یہ خاصیت ہے کہ ہم طبقاتی استحصال، امیر غریب کی تفریق، مرد عورت کی تفریق، غلام قوم اور استحصال کرنے والی قوم کی تفریق، ٹھیک ہے، اس کو ہم جدا جدا نہیں سمجھتے، اس کو ہم ایک ہی بیماری کی مختلف شکلیں سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے اب ہم پریکٹس والی بات پہ آتے ہیں، اور پھر میں کویشچن آنسرز کے لیے کھولوں گی کہ پریکٹس میں بھی پھر یہ جو تمام اس کی ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں یہ پھر ہمیں نظر آنے چاہیے ہماری پریکٹس کے اندر۔ سو یعنی کہ پریکٹس کے اندر یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس مقابلے بازی میں سے نکل جائیں کہ زیادہ مظلوم کون ہے۔ اکثر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جی سب اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی مجھ سے زیادہ تو کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اور بھائی ہم ایک دوسرے سے مظلومیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ یہاں پہ نہیں آئے ہیں، نہ ہی کسی ایک طرح کے استحصال کو سب سے بڑا اور سب سے بنیادی اور باقی سب کو ثانوی۔ مارکسسٹ فیمنزم کا مارکسزم کے ساتھ جو ایک بنیادی آپ کہیں جھگڑا تھا وہ تھا ہی یہ کہ بھائی مارکسزم کیوں یہ سمجھتا ہے کہ صرف اجناس کی پیداوار کے اندر جو استحصال ہو رہا ہے، یعنی کہ فیکٹری کے اندر جو مالک اور مزدور کا تضاد ہے، صرف آپ کو وہی نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا اس پیداوار یعنی کہ کموڈٹی پروڈکشن سے باہر جو گھروں کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے، جو کہ انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں، صرف یہ کہ کسی اجرت کے لیے نہیں ہو رہی، منافع کے لیے نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہو رہی ہیں، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہو رہی ہیں، کیا آپ کو وہ پیداوار نہیں نظر آتی؟ صرف اسی کو آپ پیداوار کہتے ہیں جس سے آپ پیسہ کماتے ہیں، پیسے کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ مارکسسٹ فیمنزم کی ہی دین تھی جس نے یہ سوالات اٹھائے اور مارکسسٹ کو بھی چیلنج کیا، اور ظاہر ہے مارکسسٹ سے زیادہ اس پورے نظام کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا کہ اگر یہ نظام چل رہا ہے تو یہ، اور اس میں جو بھی تھوڑی بہت کوئی خوبصورتی بچی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ اجرت اور پیسے کے علاوہ بھی انسانی زندگی کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے، بالکل جس طرح سے یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی پیسہ تھوڑی دے رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، کوئی آپ کے یہاں پہ نمبر تو نہیں لگ رہے کہ جی آپ اپنے کورس میں بڑا جو ہے آپ کو پاس کر دیں گے، کوئی لالچ تو نہیں ہے نا۔ آپ تو یہاں پر اس لیے بیٹھے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کچھ اپنے مشترکہ مستقبل کے لیے کچھ کر سکیں۔
اور تاکہ آپ اکیلے کم از کم ایڑیاں ڈگڑ کے اس یونیورسٹی سے نہ باہر جائیں, آپ کم از کم کوئی اپنی اجتماعی شکل بنا کے کل کو آپ اپنے لیے بھی اور سب کے لیے کچھ کر سکیں. سو مارکسسٹ فیمنزم یہ کوئی یہ کوئی بہت کوئی سائنس کا نام نہیں ہے, رائٹ. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ طرز سیاست ہے جو کہ بائی دا وے صرف اس چیز پہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ ہر چیز میں عورت کو شامل کر لیں, صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. مارکسسٹ فیمنزم جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, آف کورس اس میں اس کا پہلو ضرور ہونا چاہیے اور اس پہ آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ ایک اتنے پدر شاہانہ سماج کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب طلبہ سیاست کی کوئی شکل بنانے کی طرف جائیں تو ہم صرف طلباء یعنی کہ میل سٹوڈنٹس کے نقطہ نظر سے چیزوں کو نہ دیکھیں, بلکہ یہ ہر بار سوچیں کہ اچھا جو ہم ایونٹ رکھ رہے ہیں, جو ہم میٹنگ رکھ رہے ہیں, کیا اس میں ہماری جو فیمیل کامریڈز ہیں وہ کیا وہ شامل ہو پائیں گی, نہیں ہو پائیں گی. ٹھیک ہے, ہمیں کہیں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں علیحدہ آرگنائز کرنا پڑے گا, کہیں پہ ہمیں مل جل کے آرگنائز کرنا پڑے گا. تو یہ تو ساری اس کی شکلیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے اہم تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تو ہونا کہ یار وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ, یہاں پر نہیں بیٹھی, لیکن کیوں نہیں بیٹھی؟ صرف چونکہ وہ رات گئی بات گئی والی بات کہ بھئی وہ بندہ ہی یہاں پہ نہیں ہے تو چلو اس کی بات اس کے بارے میں سوچنا ہی ضروری نہیں ہے. نہیں, تو ایک تو یہ کہ یہ تو ہے ایک بنیادی چیز جو کہ اگر آپ مارکسسٹ فیمنزم کے اصولوں کو, اس طرز سیاست کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بار بار آپ کو کانشیس رہنا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ مارکسسٹ فیمنزم کا مطلب بیسکلی آپ نے سب کو, مطلب سب کی بھلائی کے لیے اور اس نظام کے جو حقائق ہیں اس کو بے نقاب کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو کرنا ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی مارکسزم یا تو ایک سماج کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے, رائٹ. سماج کو بدلنا ایک فن ہے, تو وہ فن آپ کر کے ہی سیکھیں گے. اس کے پہلے سے کوئی صراط مستقیم نہیں ہے کہ جی یہ کر لو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ جیسے جیسے کریں گے, آپ تجربے کریں گے, کہیں پہ آپ کامیاب ہوں گے, کہیں پہ آپ ناکام ہوں گے. لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی بھی تجربہ جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. ہم اپنی غلطیوں سے, ہم اپنی کمزوریوں سے سیکھیں, اور وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا شاید سیکھنے کا عمل ہی اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن میں فی الحال کے لیے اپنی بات کو ادھر ہی روکوں گی. ہمارے پاس تقریباً کم از کم آدھا گھنٹہ تو میرا خیال ہونا چاہیے, یا ڈپینڈ کرتا ہے اگر ساتھیوں نے جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کے صبر کا سننے کا شکریہ, اور اب ہم سوال جواب کامنٹس کے لیے کھولتے ہیں. تھینک یو کامریڈ. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی کمنٹ کرنا